हमारी आवाज उन लोग की किसी की भी आवाज नहीं आ रही है? किसी की भी नहीं। रिकॉर्डिंग और स्मार्ट क्या बोली उसने? बताओ। चालू तो है, आएगी वो लोग अभी वहां से। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट रुक जाइए, अभी आप लोगों की क्लास शुरू होने वाली है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बर्तन धो रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप वालेकुम सभी लोग अपने अस्सलाम अपने कैमरे ऑफ कर दें वरहमतुल्लाह। और जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुनें। आज आप लोगों की पहली क्लास है और मुहर्रम का महीना भी शुरू हो चुका है, तो मुहर्रम के महीने से ही शुरुआत कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने कैमरे ऑफ नहीं किए हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। आप लोग अपने कैमरे ऑफ कीजिए और अपना माइक म्यूट कीजिए, ठीक है? बस। और जो चीजें आपको लगे कि आपको याद नहीं रही, नोट कीजिए। मुहर्रम का महीना लग चुका है और ये मुहर्रम का महीना जो है वो इस्लामी पहला ऑफ महीना है। करने को इस्लामी नया साल हमारा शुरू हो गया है। वो अपने दिखेगा। कुछ लोगों की ऑडियो ऑफ नहीं है, अपनी अपनी ऑडियो ऑफ कर लें। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। और जो चीजें बताई जाएं उसको फॉलो करें, जिम्मेदार बने, है ना? ये चीजें आपकी जिम्मेदारी को बताती हैं। ये चीजें ये बताती हैं कि आप घर में कितनी जिम्मेदार हैं। मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि जिन लोगों ने पहले दिन मेरी बात को पहली बार में फॉलो कर लिया था, यानी मैंने बोला कि माइक को ऑफ कर दो, वीडियो को ऑफ कर दो, जिन लड़कियों ने मेरे पहले कहने पर सारी चीजें फॉलो कर ली थी, मैं कह सकता हूं कि वो घर में बड़े जिम्मेदारी के साथ रहती हैं। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और कहने के बावजूद उस दिन भी और आज भी अगर आप लोगों के माइक, आप लोगों की वीडियो बार बार ऑन हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी को बताती हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितनी जिम्मेदार हैं, आप अपनी जिंदगी में कितनी हसास हैं, आप कितनी सेंसिटिव हैं, कितनी इंटेलिजेंट हैं। ये छोटी छोटी चीजें, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। यहां तक कि हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद भी हम इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर जो जिंदगी में बदलाव आते हैं और जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर जब हम उनको फेस करते हैं तो कहते हैं हो, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है मुफ्ती साहब? मेरे हस्बैंड यूं, मेरी सास यूं, मेरे ससुर यूं, और मेरी 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 ससुराल वाले यूं। क्यों? क्योंकि आपने उन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट नहीं किया होता है। वो सारी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि अरे साहब मेरे साथ ही हो रही हैं, मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई। ये जो छोटी छोटी चीजें जिससे आप एक जिम्मेदार बहन बनती हो, जिम्मेदार बेटी बनती हो, जिम्मेदार, ये आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो खिताब है वो लड़कियों से है। जब मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीजें उनके लिए भी अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई सोचने लगे कि अरे लो साहब, मुफ्ती साहब तो लड़कियों को बता रहे थे। जिससे जो बात हो रही है तो उसी से तो बात होगी ना। जैसे मैं कभी कभी वीडियोस बनाता हूँ किसी टॉपिक पर, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई तो मैंने उसमें बताया कि ऐसी बहुएं भी हैं जो सास पर जुल्म कर रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, अरे मुफ्ती साहब ऐसी सासों को भी तो देखिए जो जुल्म कर रही हैं बहुओं पर। अब कोई सिचुएशन पर बात हो रही है तो उसी सिचुएशन पर तो बात होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस सिचुएशन से हटकर दूसरी तरफ बात होने लगे। अब बात उसी व्यू में हो रही है तो उसी से रिलेटेड तो मैं बात करूंगा। तो
ایسا نہیں ہے. جب لڑکوں سے میں بات کرتا ہوں تو ان سے بھی یہی کہتا ہوں. یہ ساری چیزیں میرے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں. اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور نہیں کرتا, طور طریقوں کا خیال نہیں رکھتا, ادب اور سلیقے کا خیال نہیں رکھتا, تو میں بھی ایک غیر ذمہ دار کہلاؤں. اسی لیے اپنی زندگی میں آپ کلاسز میں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ فالو کریں, آپ گھر میں ہیں تو گھر کی چیزوں کو فالو کریں, آپ اگر گھر سے باہر ہیں تو گھر کی جو گھر سے باہر رہنے پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو فالو کریں. اب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں, وہ آپ کو اس کورس میں سکھائی. تو بہرحال محرم کا جو مہینہ ہے وہ بڑی برکت والا ہے, اور محرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. محرم اسلامی جو 12 مہینے ہیں اس میں سے پہلا مہینہ ہے. یہ تو آپ سبھی لوگ بات جانتے ہیں. سفیان یہ چارجنگ میں لگانا ذرا, یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتی ہیں. محرم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں, 4 مہینے قابل احترام ہیں اللہ کے نزدیک, ان کی بڑی فضیلت ہے. ان میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ, اور محرم کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا. فرمایا شہر اللہ, کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے مہینے آپ دیکھیں تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں, اور 300 دن اللہ کے ہیں, اور ہفتے کے 7 دن بھی اللہ کے ہیں, 24 گھنٹے اللہ کے بنائے ہوئے, سب اللہ کے ہیں. لیکن اللہ نے خاص خاص ٹائم میں, خاص خاص دنوں میں ایک بمپر آفر دے رکھے ہیں ہم لوگوں کو. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ویسے تو مال میں ساری چیزیں ملتی ہیں 24 گھنٹے, آپ کبھی بھی جاؤ ساری چیزیں ملیں گی. لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل والے سیل نکالتے ہیں, ایک خاص دن وہ رکھتے ہیں جس میں وہ بڑا بڑا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. مال میں آپ جائیں گی تو وہاں پہ بھی بڑے بڑے ڈسکاؤنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اسی طرح سے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کچھ دن ایسے بنائے ہیں جو فضیلت والے ہیں, کچھ مہینے ایسے بنائے ہیں جو فضیلت والے ہیں, کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں, کچھ ٹائمز اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو فضیلت والے ہیں. اس میں سے ایک ہے یہ محرم کا مہینہ. محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا. اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں رمضان کے بعد کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو. رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بڑا ہوا ہے تو وہ محرم کے مہینے میں بڑا ہوا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ لیکن کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں لوگوں کے بیچ پھیلی ہوئی ہیں. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں پوچھتے بھی ہیں. ایک غلط فہمی لوگوں کے بیچ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لگاتار روزے رکھنا یہ سنت ہے, یہ مسنون ہے. سمجھ رہی ہیں؟ آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے, تو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں کہ پورے محرم میں آپ جتنے روزے چاہیں نفلی روزے رکھ سکتی ہیں. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا کوئی الگ ثواب نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنا یہ مسنون ہو. مسنون نہیں ہے, نفلی ہے. ہاں 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ مسنون ہے, اور 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں یا آپ 11 تاریخ کا روزہ رکھ لیں, یہ سنت ہے. 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو. تو 2 روزے رکھنا 9-10 یا 10-11 یہ مسنون ہے. باقی پورے محرم میں آپ جتنے چاہیں اتنے روزے رکھ سکتی ہیں, یہ نفلی روزے شمار ہوتے ہیں. اب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کنٹینیوسلی روزے رکھنا ہے, لگاتار روزے رکھنا ہے, اور یہ مسنون ہے. حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے, یہ مسنون نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ تو سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن آپ لوگ دور کیجئے. اصل میں دقت یہ ہے آج کل, اچھا میری اگر کسی کو ویڈیو تھوڑی بہت ایسے لگے, نیٹ ورک پرابلم ہو سکتی ہے کہ ویڈیو اٹک رہی ہے یا آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے نا, یہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی, یہ اپلوڈ کر دی جائے گی, اور آپ کا جو گروپ بنا کر اس میں یہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ویڈیوز یعنی جو بھی کلاسز آپ کی ہوں گی ان ساری کلاسز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے,
اور یہ ساری کلاسز ریکارڈیڈ ہیں. ریکارڈ ہونے کے بعد یہ کلاسز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی, کبھی بھی آپ سن سکتی ہیں, کبھی بھی آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. تو میری عزیز بہنوں, محرم کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہے. اب آج کل افسوس کی بات تو یہ ہے کہ محرم تو بہت دور کی بات ہے, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہماری اسلامی سال کیا ہوتی ہے, کون سی ہجری چل رہی ہے, اسلامی کتنے مہینے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں, نام ہی نہیں پتا. اب آپ مجھے بتائیے, اسلامی نیا سال شروع ہو گیا, 1444 ہجری شروع ہو گئی, آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 1444 ہجری کیا ہوتی ہے. ہجری اور عیسوی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, 2022 اور اسلامی سال 1444, ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو اب اس بات کو سمجھ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت فرمائی تھی تو اس ٹائم سے اسلامی تاریخ کو شمار کیا جاتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ جب حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے اسلامی ہسٹری, اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی. اب جب یہ کہا جاتا ہے 1444 ہجری, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس بات کو لے کر اب تک 1443 سال گزر گئے, 1444واں سال شروع ہو گیا, یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے ہجری. اور عیسوی جو انگریزی ڈیٹ ہے 2022, 2021, 2020, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اب تک سن 2022 چل رہا ہے. یہ ہے دونوں میں ڈفرنس. تو ہمیں اپنا سن بھی یاد رکھنا چاہیے. 1444 ہجری شروع ہو چکا ہے اور محرم کا مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں کل یاد کراؤں. ٹھیک ہے, آج بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہجری کو ہم جو اسلامی تاریخ میں ہجری لگاتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں, کیونکہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ ہجرت کے واقعے کی طرف منسوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس واقعے کی نسبت سے ہم اپنی اسلامی تاریخ کو ہجری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, حدیث نمبر 1 حدیث یاد کر لیا, کیونکہ آپ کا جو یہ پورا کورس ہے اس میں 40 حدیثیں بھی ہیں. تو حدیث نمبر 1 بہت آسان ہے, جو آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی, لیکن اس حدیث کے مطلب کو آپ کو سمجھنا ہے. حدیث نمبر 1, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, اور یہ حدیث بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ اعمال و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کا ترجمہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بھئی اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے, اعمال نیتوں پر دیکھے جاتے ہیں. تو وہ اسی حدیث کا مطلب ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جیسی آدمی کی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہو جائے گا. اس حدیث کو آپ لوگ ایسے سمجھیے, اب ظاہر ہے کوئی آدمی اگر چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد مالداروں کے گھر سے وہ چوری کرتا ہے روزانہ لاکھوں روپے کی, اور چوری کرنے کے بعد وہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اب وہ چوری کر رہا تھا تو کوئی شمع پروین اس چور سے پوچھنے لگی کہ آپ یہ چوری کر رہے ہو, یہ تو غلط ہے, چوری کرنا تو گناہ ہوتا ہے, چوری نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور شمع پروین نے یہ بھی کہا کہ میں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی کلاس جوائن کرتی ہوں, مجھے وہاں پتہ چلا کہ چوری کرنا تو گناہ ہے اور آپ چوری کر رہے ہو. تو وہ چور نے کہا کہ آپ کے مفتی صاحب نے ایک حدیث پڑھائی ہوگی انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. میں نے بھی مفتی صاحب کی کلاس جوائن کی ہے. تو میں یہ جو پیسے چرا رہا ہوں, یہ پیسے چرانے کے بعد میں غریبوں میں صدقہ کر دیتا ہوں. جو غریب ہیں, بے سہارا ہیں, جو مجبور ہیں, جن کے پاس علاج کرانے کو پیسہ نہیں ہے, میں ان کو دے دیتا ہوں. تو میری نیت ہے اس لیے میں چوری کر رہا ہوں, تو میرا یہ پیسہ چرانا یہ ثواب ہو گیا, کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اور میری نیت کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا. اب شمع پروین خاموش ہو گئی کہ بھائی بات تو صحیح ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے, بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان پر اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو وہ اعمال اچھے کہلائیں گے، ان پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو جو اچھے اعمال ہیں ان پر اجر نیت پر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا جتنے برے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، خراب کام ہیں، جتنے بھی گندے کام ہیں، ان میں آدمی کی کرنے کی چاہے کتنی اچھی نیت ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے گندے کام، خراب کام، گناہ کے کام اچھی نیت کے ساتھ اگر کیے جائیں تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ مائنڈ میں یہ بات آ جائے اور اس طرح سے کوئی دلیل پیش کرے تو آپ کیسے پتہ کرو گی کہ یہ کام ثواب کا نیت کے مطابق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو خراب کام، گندے کام، گناہ کے جو کام ہیں اس میں چاہے کتنی اچھی کوئی نیت کر لے، وہ کام ثواب کے نہیں بنیں گے، وہ اچھے نہیں بنیں گے نیت سے. بلکہ جو اچھے کام ہیں ان میں اگر نیت اچھی کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے پر ثواب دے دیتا ہے. یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ مطلب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی غریب کو صدقہ کر رہا ہے، غریبوں کے مکان بنوا رہا ہے، لیکن اس آدمی کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں غریبوں کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو میں جب الیکشن پر کھڑا ہوں گا تو مجھے ووٹ ملے گا، لوگ مجھے ووٹ دیں گے، اسی لیے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے. تو اب دیکھو غریبوں کی مدد کرنا یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اس کی نیت اس میں کیا ہے؟ لوگوں کا ووٹ حاصل کرنا. اب نیت خراب ہو گئی، نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوئی. کوئی بھی اچھا کام تب اچھا کہلائے گا جب اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور اگر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوگی تو وہ کہلائے گا کہ اس میں آدمی کی نیت اچھی نہیں تھی. اب وہ کتنے ہی لوگوں کے مکان بنوا دے لیکن اس میں اس کی نیت کیا تھی؟ ووٹ حاصل کرنا. تو اس اچھے کام پر اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ایک آدمی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، غریبوں کی مدد کرنے پر ثواب ملتا ہے. اب اس کی نیت اچھی ہو گئی، اس کی انٹینشن اچھی ہو گئی، تو اب اس کو مکان بنوانے پر، غریبوں کی مدد کرنے پر اجر ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے حدیث کا. تو حدیث نمبر 1 ہماری کیا رہی؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ حدیث سمجھ آ گئی. اب پہلا کلمہ آپ لوگ ٹھیک کر لیجئے. پہلا کلمہ آپ لوگوں نے ٹھیک کیا ہوگا مدرسے میں، لیکن جن کا ٹھیک ہے ان کا ٹھیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 ہے، جس میں سے ایک ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو آدمی دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. اسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان بننے کے لیے کیا کریں. مسلمان بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ بس کلمہ طیبہ کو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. پہلا کلمہ کیا ہے؟ دیکھو کلمہ نہیں کہا جاتا، پہلا کلمہ نہیں کہا جاتا. نارمل کیا ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ، پہلا کلمہ، پہلا کلمہ. ہمارا پروننسیشن بھی غلط ہوتا ہے. پہلا کلمہ، پہلا کلمہ نہیں، بلکہ پہلا کلمہ، پہلا کلمہ، کلمہ کا لی، کل نہیں، کلمہ نہیں. کلمہ اگر آپ کہوگے غلط ہے. کلمہ کا پہ آکا ڈنڈا ہے، کا پہ آکا ڈنڈا ہے. یہ مکھی بہت دیر سے پریشان کر رہی ہے، اور مکھیاں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو شیطان نے گائیڈ کیا ہو کہ جانا ہے اور پریشان کرنا ہے، بھاگتی نہیں. تو کلمہ نہیں ہوتا، سوری کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ ہوتا ہے. پہلا کلمہ، ٹھیک ہے. غلطی جب بھی آپ بولو گی تو اپنی زبان کو سنبھال کر بولنا ہے، کلمہ نہیں بولو. جیسے آپ نے کلمہ بولا تو اگر سامنے کوئی عالمہ ہوگی یا کوئی حافظ صاحب ہوں گے تو سمجھ جائیں گے ارے یہ کچھ پڑی بڑی نہیں ہے، انہوں نے بس جو ہے مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے کورس جوائن کر لیا تھا. اسی لیے آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گی جب بھی بولنا ہے. پہلا کلمہ، ٹھیک ہے. پہلا کلمہ طیب. اب طیب پر آتے ہیں ہم.
تو طیب بولتے ہیں لوگ. پہلا کلمہ طیب, پہلا کلمہ طیب. تو پہلا کلمہ جب بولو گی تو پہلا لفظ ہی نہیں ہوتا کچھ. پہلا کچھ ہوتا ہے پہلا. جتنا آپ آرام سے بولو, اچھے سے بولو, اتنا صحیح, اتنا اچھا نکلے گا, لوگوں کو, سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا سننے. تو پہلا ہوتا ہے, کلمہ ہوتا ہے, پہلا کلمہ طیب. اب طیب بولتے ہیں لوگ, طیب نہیں, طیب, یا کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے, طیب. ہو گیا پہلا کلمہ طیب. ٹھیک ہے. لا الہ, یہ تو ہم سبھی لوگ نارمل پڑھ لیتے ہیں لا الہ. اب الا اللہ میں غلطی کرتے ہیں. الا اللہ جب ہم بولیں گے تو زیادہ تر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ الا اللہ, الا اللہ اگر آپ بولو گے تو یہ غلط ہے. الا اللہ, الا اللہ. ٹھیک ہے. اور موٹا ہوگا الا اللہ, اللہ میں زبان جو ہے وہ آگے کی طرف لگے گی. الا اللہ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہے محمدر, محمدر. ٹھیک ہے. اس میں بھی غلطی کیا کرتے ہیں ہم لوگ, محمدر, محمدر. بھائی یہ غلط ہے, یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم اور آپ کیسے لے رہے ہیں, محمدر. معاذ اللہ, میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اس طرح سے اگر کوئی بولتا ہے تو وہ بہت غلط ہو گیا. تو محمدر رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ لوگ پڑھتے ہیں رسول اللہ. تو رسول اللہ اگر آپ پڑھو گی تو غلط ہو جائے. رسول اللہ, یہاں پہ بھی موٹا, رسول اللہ, اللہ موٹا, زبان آگے کی طرف لگے گی. تو پہلا کلمہ ہمارا کیا ہوا, پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ. یہ پہلا کلمہ ہمارا ہو گیا. اس کے معنی یہ ہیں, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے اور کسی کو عبادت کے لائق مانتے ہی نہیں ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور کوئی اگر اللہ کو ایک اللہ نہ مانے بلکہ یہ کہے بارش برسانے والا کوئی خدا اور ہے, اولاد دینے والا کوئی اور ہے, تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا. ٹھیک ہے. تو پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے معنی یہ ہیں, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت ساری بہنوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ارے صاحب یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں, ارے یہ تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں, ارے اس سے کیا ہوگا. تو وہ آپ کو لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی خوبصورت ہو جائیں گی نا, تو پھر آگے جا کے جو آپ بڑی بڑی چیزیں سیکھو گی تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے. تو بیسک سے شروعات ہوتی ہے اس کورس کی, اور آگے دھیرے دھیرے جیسے آپ بڑھو گی اور آگے چیزیں آتی چلی جائیں گی. تو آج کے لیے اتنا رہنے دیں. اصل میں ایک صاحب ہیں جن کو میں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا ملنے کے لیے, تھوڑا سا کام ہے بہت امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے مجھے یہی کلاس فنش کرنا پڑے گی. 5 منٹ آپ لوگ مجھ سے جو معلوم کرنا چاہیں وہ معلوم کر سکتی ہیں. جی, کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا سمجھایا, اور میں آپ کو کم سے کم 2 سال سے فالو کر رہی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اور جی میں بس دہلی میں رہتی ہوں, جی, اور مجھے مطلب آپ سے بہت اچھا لگا سیکھ کر. بس مجھے آپ سے کیسے میں بات کروں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں, کیونکہ میں آپ کو اتنا مطلب میں کیسے سوچتی تھی میں آپ سے بات کر لوں, لیکن ہو نہیں پاتی تھی. اللہ کا بہت کرم ہے, شکر اللہ کا کہ میں آپ سے کلاس لے رہی ہوں. چلیے بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بولیے. مفتی صاحب یہ ویڈیو تھوڑا اٹک اٹک کے مل رہا تھا، کوئی بات نہیں، تو آپ واٹس ایپ پہ پڑے گا یہ اور آپ ڈالیں کو گے مل جائے گا. گروپ میں؟ واٹس ایپ کے گروپ میں ڈالیں گے کیا یوٹیوب کے؟ یہ یوٹیوب پر پڑے گا اور یوٹیوب سے ویڈیو کا لنک آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. مفتی صاحب دعا کرنا ذرا، ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں مالکین کے پاس، ذرا دعا کیجیے نکل جائے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی میں پریشانی دور فرمائے. جی بالکل. بھاڑے سے رہتی ہوں تو ذرا ہمارے پیسے نہیں دے رہی ہے، بس آپ دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل. السلام علیکم. میں ممتاز بات کرنے کا بنگلور سے. آپ کا آج میں سنی نا کلاس بہت اچھا دکھا حافظ صاحب. چلیے بہت اچھی بات ہے، جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں پوچھ رہی تھی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں جی تو کبھی کبھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھینک کے ساتھ پیشاب سے کچھ قطرے نکل آتے ہیں، تو پھر اس ٹائم کیا کریں گے؟ تھوڑے کسی آگے پڑے کہ کیا کریں؟ جی کیا، میں دوبارہ بولیے ذرا، سمجھ نہیں پایا میں. جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور اس وقت کبھی چھینک آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ قطرے چھینک آ نکل گئی تو جاتے آنے ہیں، دیجیے چھینک. تو اس سے پیساب سے کچھ قطرے نکل نہیں اس جاتے سے ہیں، کوئی کچھ فرق نہیں پرابلم ہو ہے، رہی ہے. چھینک آ گئی تو کوئی بات نہیں. چھینک آتی تو کچھ بات نہیں، لیکن اس سے کیا پیساب سے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے وضو نیت ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے کیا پیشاب اگر کسی قطرے وغیرہ پیشاب وغیرہ کے نکل جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے نماز توڑ کے پھر آپ چلی جائیں، نیت توڑ کے وضو کر کے آئیں. ہاں ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے. جی دیکھیے چھینک آنے پر، کھانسی آنے پر یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز نماز کے دوران پائی جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نیت توڑ کے اسی وقت فوراً جائیں، وضو کر کے آئیں، دوبارہ نماز پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی میرا سوال یہ، اگر کوئی ہماری بات نہ مانے جبکہ ہم اس کے بھلے کے لیے اسے سمجھا رہے ہوں، بات نہ مانے اور الٹا ہم سے ہی لڑائی لڑے، تو اس صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کوئی اگر بات نہیں مان رہا ہے اور ہم سے لڑا جا رہا ہے تو اسے جانے دو بھائی، تو جان تیرا کام جان. بلا وجہ میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو غلطی کرنے دیں. جب اسے غلطی کر لے گا تو اسے احساس ہو جائے گا، تو وہ بولے گا آپ سے بھائی یہ تو اگرچہ صحیح. وہ آپ ہمارے ماں باپ. کوئی بات نہیں، نہیں مان رہا تو زیادہ جھک جھک نہ کریں. کوئی بات نہیں، بس میرا کام تھا ایڈوائس دینے کا. صحیح بات مجھے پتا تھی تو میں نے بتا دیا. ماننا نہ ماننا آپ کی چوائس ہے، تو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلط فہمی اور پیدا ہوتی ہے. چلیے انشاءاللہ آپ کو کلپ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب اجر عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا یہی شوق آخر تک باقی رہے، کیونکہ دھیرے دھیرے شوق ختم ہوگا تو اسٹوڈنٹس کم ہوتے چلے جائیں گے. تو میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جمعرات میں آپ لوگوں کی کلاس ہوگی 9:30 بجے. دیکھیے لنک اگر آپ کے پاس آیا، آپ نے کلاس جوائن کر دی، اب میں نہیں آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیا. اب باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ارے ابھی تک آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا کیا ہوا. جب لنک آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کلاس ہوگی. ہاں آپس میں بات چیت کر لو آپ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.